तनाया पूरे हॉल में हाथ कमर पर रखे इधर से उधर घूम रही थी। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। हर 2 मिनट बाद वो किसी न किसी को रोक लेती। कहाँ गया वो भालू की शक्ल वाला? एक दफा कहीं जाता है तो वहीं कहीं होके रह जाता है। सामने से गुजरती मुलाजमा ने हंसी छुपाई। बीबी, वो आ जाएंगे। यही तो मसला है, आ जाएंगे। लेकिन कब आ जाएंगे? पिज्जा तो ठंडा हो गया होगा, मेरी भूख भी आधी मर गई होगी। वो फिर एक तरफ मुड़ी। अगर 5 मिनट में वापस ना आया तो इसके हिस्से का भी पिज्जा मैं खुद खा लूंगी। हवेली में पहले ही शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। हर तरफ रोशनियों का काम चल रहा था। कहीं सजावट हो रही थी, कहीं डांस की रिहर्सल, कहीं मेहमानों के कमरों की सफाई। सनाया अभी कुछ देर पहले ही डांस प्रैक्टिस खत्म करके आई थी। थकन अपनी जगह थी, पिज्जा खाने की जिद अपनी जगह। उसने फिर ऊंची आवाज लगाई, कोई जाकर इस भालू को ढूंढ कर लाए। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगा जान की लाडली को जवाब देता। इतने में बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। आगा जान अंदर दाखिल हुए। उनके साथ एक लंबा कद पुरएतमाद शख्सियत वाला नौजवान भी था। गर्मी के बावजूद सादा मगर निहायत नफीस पैंट कोट पहने हुए, चाल में वकार, चेहरे पर संजीदगी। आगा जान ने सबकी तरफ देखकर कहा, ये मेरे बहुत पुराने दोस्त का पोता शाहवीर है। शादी तक हमारे साथ ही रहेगा। सब ने मुस्कुराकर इस्तकबाल किया। सनाया ने सर से पांव तक शाहवीर को देखा, फिर एक लम्हे के लिए अपनी नजरें सुकेर ली, जैसे कोई अजीब मखलूक देख ली हो। आगा जान ने उसकी तरफ देखकर कहा, सनाया, शाहवीर के लिए ऊपर वाला मेहमान कमरा तैयार करवा दो। जी आगा जान, वो बज़ाहिर बड़ी फर्माबरदारी से बोली और सीढ़ियां चढ़ गई। ऊपर पहुंचते ही उसने मुलाजमों को आवाज दी, जल्दी करो, नया मेहमान आया है, वीआईपी लगता है। मुलाजिम बिस्तर ठीक करने लगे। सनाया ने हाथ बांधकर कमरे का जायजा लिया और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। अब ये किसको उठाकर घर ले आए हैं? घर को होटल बनाकर रखा हुआ है। पता नहीं ये शादी कितनी लंबी चलेगी, कब खत्म होगी। इस घर में सुकून नाम की भी कोई चीज नहीं। कभी कोई उठकर आ जाता है, कभी कोई उठकर आ जाता है। उसने खिड़की से बाहर झांका, फिर खुद ही हंस दी। और ये नए वाले साहब, इन्हें देखकर तो लग रहा था सीधे 1970 से टाइम ट्रैवल करके आए हैं। इतनी गर्मी में भी पैन कोट। क्या इनके शहर में सूरज नहीं निकलता, या फिर इन्हें किसी ने बताया ही नहीं कि पाकिस्तान में गर्मी भी पड़ती है? अल्लाह जाने ये इंसान है या चलता फिरता अलमारी का शोरूम। वो मुसलसल बोले जा रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि दरवाजे के पास खामोशी से खड़ा शाहबीर एक एक लफ्ज सुन चुका था। उसके चेहरे पर ना गुस्सा आया ना हैरत, सिर्फ होठों पर बहुत हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। सनाया ने मुलाजमों को आखिरी हिदायत दी, बस जल्दी करो, मेहमान साहब कहीं गर्मी से पिघल ना जाए। ये कहकर वो पूरी बेफिक्री के साथ मुड़ी और वहां से निकल गई। शाहबीर खामोशी से उसे जाते हुए देखता रहा। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प, उसने आहिस्ता से खुद से कहा और कमरे के अंदर दाखिल हो गया। शाम के वक्त हवेली का लॉन हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। अंदर ढोलक की तैयारी आखिरी मरहले में थी। बाहर निस्बतन सुकून था। आगा जान आराम से चाय पी रहे थे। सामने शाहवीर बैठा हुआ था। दोनों के दरमियान हल्की फुल्की गुफ्तगू चल रही थी। अचानक अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी, अरे ये फूल यहाँ किसने रखे हैं? इसके बाद दूसरी आवाज पहले से भी ज्यादा बुलंद आई, वो रिबन सीधा करो, सीधा, शादी है, कोई साइंस का तजुर्बा नहीं हो रहा। शाहवीर चौंक कर सीधा बैठ गया। अंदर सब खैरियत है? आगा जान ने चाय का घूंट लेते हुए हंस दिया। बिल्कुल खैरियत है। फिर ये आवाजें तैयारियां करवा रही है। जब जिम्मेदारी उसके पास होती है तो पूरा घर इसी आवाज में चलता है। शाहवीर ने हैरत से देखा। आगा जान की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता नरम हो गई। बेचारी के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ एक भाई है। पहले बहुत खामोश रहने लगी थी, किसी से बात नहीं करती थी। फिर मैंने उसे इतना प्यार दिया कि आहिस्ता आहिस्ता वो पहले वाली सनाया बन गई। अब यही उसकी हंसी, यही शरारतें, यही शोर हमारे घर की रौनक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू आवर चैनल।
ویورز، کبھی کبھی کچھ راز ہماری آنکھوں کی بالکل سامنے ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں رہے ہوتے یا ہم انہیں دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن یہ راز ہمارے بالکل سامنے ہوتے ہیں۔ آج کی کہانی بھی کچھ ایسے ہی رازوں پر مشتمل ہے، سو ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آئیں آج کی کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ شاہویر خاموش ہو گیا۔ اس نے پہلی بار ثنایا کے شور کے پیچھے چھپا دکھ محسوس کیا۔ کچھ دیر بعد وہ چائے ختم کر کے اندر چلا گیا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی اس کے قدم وہیں رک گئے۔ ثنایا ایک مزدور کے بال پکڑے اس کا سر ہلا رہی تھی۔ یہ سیٹنگ کی ہے تم نے؟ تمہیں سیٹنگ نہیں کرنی آتی؟ یہاں شادی ہو رہی ہے یا ہم نے بیٹھ کر گٹکے پڑھنی ہے؟ بیچارہ مزدور گھبرا کر دونوں ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ بیوی دوبارہ کر دیتا ہوں۔ دوبارہ نہیں، اچھی طرح کرو۔ دوسری طرف ایک لڑکا لائٹ لگا رہا تھا۔ اوپر اور اوپر، اتنا اوپر بھی نہیں، چاند پر تھوڑی لگا رہے ہو۔ پھر ایک ملازمہ سامنے آئی۔ یہ پھول کس نے رکھے ہیں؟ میں نے۔ پھر آپ نے آنکھیں بند کر کے رکھے ہوں گے۔ دوبارہ لگاؤ۔ پورا ہال اس کے اشاروں پر چل رہا تھا۔ شاہویر نے ہونٹ بھیج کر ہنسی روکی۔ یہ لڑکی بولتی زیادہ ہے یا سانس بھی لیتی ہے؟ رات ہوتے ہی ڈھولکی کا آغاز ہو گیا۔ چند لمحوں بعد جب ثنایا تیار ہو کر سیڑھیوں سے نیچے اتری تو شاہویر کی نظریں بے اختیار اس پر ٹہر گئی۔ خوبصورت لباس، ہلکی سی جیولری، چہرے پر ہمیشہ والی شرارتی مسکراہٹ، وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مگر اگلے ہی لمحے وہ اسٹیج پر پہنچی اور ایسا ڈانس شروع کیا کہ پورا ماحول زندہ ہو گیا۔ ہر گانے پر نئی انرجی، ہر لمحے نئی شرارت، ہر طرف قہقہے۔ شاہویر نے حیرت سے ایک طرف کھڑے لڑکے سے کہا، اس نے کچھ پی رکھا ہے کیا؟ جی۔ انرجی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ لڑکا ہنس پڑا۔ نہیں بھائی، یہ روز کی بات ہے۔ کافی دیر بعد ثنایا اچھلتی کودتی ناشتے کی طرف آئی۔ اسی جلدی میں سیدھی شاہویر سے ٹکرا گئی۔ شاہویر نے پلیٹ سنبھالتے ہوئے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 قدم ایک طرف ہو جاؤں تاکہ آپ آرام سے ڈانس کرتے ہوئے گزر سکیں۔ ثنایا نے فوراً جواب دیا، آپ ہی میرے راستے میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، جب میں ڈانس کر رہی ہوتی ہوں نا تو یہاں سے چلتے چلتے لاہور بھی پہنچ جاتی ہوں۔ شاہویر نے سنجیدہ چہرہ بنا لیا۔ واقعی؟ ثنایا ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ کیا واقعی؟ جی، اگر آپ نے رفتار یہی رکھی تو لاہور کیا، واپسی پر اسلام آباد کا چکر بھی لگا لیں گی۔ چند لمحے ثنایا اسے دیکھتی رہی، پھر ناک چڑھا کر بولی، بہت مذاق سوچ رہا ہے، میں تو صرف سفر کا اندازہ لگا رہا تھا۔ اچھا، پھر راستے میں اگر آپ نظر آئی نا تو ٹول ٹیکسی بھی آپ ہی دیں گے۔ اتنا لمبا سفر؟ ہاں، کیونکہ میں فری میں کسی کو تنگ نہیں کرتی۔ یہ کہہ کر وہ ہنستی ہوئی دوبارہ ڈانس فلور کی طرف بھاگ گئی۔ شاہویر اسے جاتے ہوئے دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا۔ لگتا ہے یہ شادی یادگار ہونے والی ہے۔ رخصتی کے بعد حویلی کئی لمحوں تک اداس رہی۔ ہر طرف خاموشی سی چھائی ہوئی تھی۔ دلہن رخصت ہو چکی تھی، سب کی آنکھیں نم تھی۔ صرف ایک چہرہ ایسا تھا جس پر آنسوؤں کی جگہ شرارت بسی ہوئی تھی۔ ثنایا دلہن کو گلے لگا کر ہنسی۔ ابھی تو تم رو رہی ہو، بعد میں تمہارے شوہر نے رونا ہے۔ دلہا بے اختیار ہنس پڑا۔ اتنا بھی خطرناک پیکج ہے کیا؟ ابھی تو آپ نے ٹریلر دیکھا ہے، پوری فلم ابھی باقی ہے۔ آس پاس کھڑے سب لوگ ہنسنے لگے۔ دلہن نے جاتے جاتے ثنایا کو ہلکا سا دھکا دیا۔ میرے بعد اب سب کو تنگ کرنا، آپ بے فکر رہیں، یہ ذمہ داری پوری ایمانداری سے نبھاؤں گی۔ رخصتی کے بعد اگلے دن آرام رکھا گیا۔ ولیمہ لڑکے والوں کی طرف سے ہونا تھا، مگر ثنایا کی زندگی میں آرام نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ صبح سویرے ہی پوری حویلی اس کی آواز سے گونج اٹھی، کس لمبی دم والے لنگور نے میرے ایئرپورٹس پر ہاتھ صاف کیا ہے؟ وہ اپنا کمرہ الٹ پلٹ کر رہی تھی، تکیے نیچے، درازیں کھلی ہوئی، الماری کا سامان باہر، ہر چیز زمین پر۔ اسی دوران آغا جان نے آواز دی، ثنایا۔ جی آغا جان۔ شاہویر کے لیے ناشتے کی ٹرے اوپر لے جاؤ۔ ثنایا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، ایک تو میرے ایئرپورٹس گم ہے، اوپر سے یہ وی آئی پی مہمان بھی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی ٹرے اٹھانے لگی۔ پتہ نہیں کون سا شہزادہ ہے جو تازہ ناشتہ ہی کھاتا ہے۔ اتنے میں اس کے پیچھے سے ایک سنجیدہ آواز آئی،
وہ لمبی دم والا لنگور میں ہی ہوں، لیکن بائی مسٹیک انہیں اپنا سمجھ کر لے گیا تھا۔ ثنایا فوراً پلٹی، سامنے شہویر کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایئر پوڈس تھے۔ ثنایا نے آنکھیں سکیڑ لی۔ پتہ نہیں لوگوں کو دوسروں کی چیز استعمال کرنے سے پہلے پوچھنا کیوں نہیں آتا؟ شہویر نے ایئر پوڈس اس کی طرف بڑھائے۔ پتہ نہیں کچھ لوگوں کو اپنی چیزوں پر اپنا نام لکھنا کیوں نہیں آتا؟ ثنایا نے فوراً ایئر پوڈس چھین لیے۔ اگر میں نام لکھ بھی دیتی تو آپ پڑھ لیتے، کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ کو دیکھ کر لگتا ہے آپ اب بھی 1970 والی کتابوں سے پڑھتے ہیں۔ شہویر نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ کم از کم ان کتابوں میں تہذیب ضرور سکھائی جاتی تھی۔ ثنایا نے بھویں اٹھائی۔ اوہ، اب لیکچر بھی شروع ہو گیا۔ شہویر نے بازو باندھ لیے۔ میں نے صرف غلطی سے ایئر پوڈس اٹھائے تھے، آپ نے تو مجھے پورا لنگور بنا دیا، لمبی دم والا لنگور۔ شکریہ، اتنی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں تھی، میں ہر چیز پوری تفصیل سے بتاتی ہوں۔ شہویر نے فوراً جواب دیا، یہ تو میں پہلے دن سے دیکھ رہا ہوں، آپ ایک سوال کا جواب بھی تقریر کی شکل میں دیتی ہیں۔ ثنایا نے ٹرے اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ لیجیے اپنا تازہ ناشتہ، پہلے یہ ختم کریں پھر تقریر سننے بیٹھ جائیے گا۔ شہویر نے ٹرے واپس اس کی طرف کر دی۔ آغا جان نے کہا تھا آپ لے کر آئیں گی، اب آپ ہی اندر رکھیں گی۔ ثنایا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ واہ، کام بھی مجھ سے، حکم بھی مجھ پر، مہمان ہوں، تھوڑا فائدہ تو اٹھاؤں گا۔ آپ مہمان کم لگتے ہیں، مستقل قبضہ گروپ زیادہ لگتے ہیں، اور آپ گھر کی بیٹی کم ڈرل سارجنٹ زیادہ لگتی ہیں۔ ثنایا بے اختیار ہنس پڑی۔ چلیے، آج کے لیے معاف کیا، شکریہ، لیکن دوبارہ میرے ایئر پوڈس کو ہاتھ لگایا نا تو کیا کریں گی؟ پھر آپ کی اس 1970 والی شخصیت کو 2026 میں اپ ڈیٹ کر دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ ناک چڑھاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ شہویر دروازے کے پاس کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے ہونٹوں پر وہی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی جو ہر بار ثنایا کی کسی نئی شرارت کے بعد خود بخود آ جاتی تھی۔ رات کافی پرسکون تھی، ولیمہ بھی بخیریت گزر چکا تھا۔ کئی مہمان واپس جا چکے تھے، حویلی میں پہلی والی بھاگ دوڑ بھی کم ہو گئی تھی۔ ثنایا پانی لینے نکلی تو آغا جان کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار اندر جھانکا۔ شہویر آغا جان کے سامنے ادب سے بیٹھا تھا۔ دونوں بڑے سکون سے باتیں کر رہے تھے۔ ثنایا نے فوراً اپنی دوسری کزن کی طرف دیکھا جو وہیں کھڑی تھی۔ لگتا ہے آخر کار یہ یہاں سے جا رہا ہے، اس لیے آغا جان کے ساتھ آخری ملاقات چل رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، جان چھٹے گی۔ کزن نے ہنسی دباتے ہوئے کہا، اتنا بھی کیا مسئلہ ہے تمہیں اس سے؟ مسئلہ؟ تم نے دیکھا نہیں، وہ ہر بات کا جواب دیتا ہے، تم نے بھی تو اس کے سامنے کبھی سیدھی بات نہیں کی۔ ثنایا نے گردن اکڑا کر کہا، وہ الگ بات ہے۔ الگ کیسے؟ کیونکہ میں ثنایا ہوں۔ کزن ہنسنے لگی۔ مجھے تو لگتا ہے تم دونوں نے ایک دوسرے سے ضرورت سے زیادہ باتیں کر لی ہیں۔ ثنایا نے ناک چڑھائی۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی، میں تو فارغ ہوں، میری پڑھائی ختم ہو چکی ہے، مجھے نہ کہیں آنا ہے نہ جانا ہے، نہ کوئی کام کرنا ہے، میں نے تو آرام کرنا ہے یا پھر کسی بہت امیر آدمی سے شادی کر لینی ہے۔ کزن نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا ہاں، لیکن یہ صاحب شکل سے بزنس مین لگتے ہیں، جواب دینے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ تو ہے، ذرا حالات چیک کرو، پتہ نہیں کس جوائنٹ فیملی کے نظام میں تربیت ہوئی ہے، سانس لیتا ہے تو اس میں سے بھی تانا نکل کر باہر آ جاتا ہے۔ کزن کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اتنا بھی برا نہیں ہے۔ برا نہیں ہے؟ ثنایا نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ لیے۔ یہ لمبی دم والا لنگور ہے، بہت زیادہ سنجیدہ بنتا ہے، ہر وقت ایسے چلتا ہے جیسے کسی بورڈ میٹنگ میں جا رہا ہو، گرمی میں بھی پین کوٹ پہن لیتا ہے اور جواب ایسے دیتا ہے جیسے مفت میں طنز تقسیم ہو رہے ہوں۔ کزن اب ہنستے ہنستے دوہری ہو رہی تھی، اگر اسے تمہاری یہ باتیں سنائی دی جائیں تو؟ سن لے۔ ثنایا نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ ویسے بھی وہ کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے، ہر وقت مجھے لومڑی کہتا رہتا ہے، میں بھی اسے لنگور کہتی ہوں، برابر کا حساب ہے۔ اتنے میں حویلی میں آغا جان کی گونجدار آواز سنائی دی، سب لوگ ذرا ہال میں آ جائیں، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ گھر کے سب افراد ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ہال کی طرف بڑھنے لگے۔ ثنایا نے بھی اپنی کزن کی طرف دیکھا۔ اب کیا اعلان ہونے والا ہے؟ چند ہی لمحوں میں پورا خاندان ہال میں جمع ہو چکا تھا۔
آغا جان نے سب پر ایک نظر ڈالی، پھر نہایت سنجیدہ لہجے میں بولے، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ ہال میں سب لوگ آ کر بیٹھ گئے۔ ماحول میں تجسس پھیل چکا تھا۔ آغا جان اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے تھے، ان کے ساتھ شاہویر نہایت سکون سے بیٹھا تھا۔ سامنے ثنایا کا چھوٹا بھائی بھی موجود تھا، اس کی دونوں کزنیں بھی وہیں موجود تھیں، جنہیں ثنایا ہمیشہ دوستوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ چاچو اور چچی بھی خاموشی سے ایک طرف بیٹھے آغا جان کی بات سننے کے منتظر تھے۔ ثنایا نے آہستہ سے اپنی کزن کے کان میں کہا، اگر آغا جان نے اس لمبی دم والے لنگور کے اعزاز میں کوئی تقریب رکھ دی نا تو میں ابھی بھاگ جاؤں گی۔ کزن نے کوہنی ماری، چپ ہو جاؤ۔ آغا جان نے سب کی طرف دیکھا، میں نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے ایک لمحہ رکے، پھر بڑے اطمینان سے کہا، میں نے ثنایا اور شاہویر کی شادی کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ثنایا کے چہرے سے مسکراہٹ ایسے غائب ہوئی جیسے کسی نے ایک لمحے میں سارا رنگ کھینچ لیا ہو۔ آغا جان بولتے رہے، شاہویر یہاں صرف شادی میں شرکت کے لیے نہیں آیا تھا، میں چاہتا تھا کہ یہ ہمارے گھر والوں کو دیکھ لے، ہم اسے دیکھ لیں، میں نے یہ رشتہ منظور کر لیا ہے۔ کچھ لمحوں تک پورے ہال میں ایسی خاموشی رہی کہ کسی کی سانس کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ پھر اچانک، نہیں، ثنایا کی آواز پورے ہال میں گونج گئی۔ وہ اپنی جگہ سے ایک دم کھڑی ہو گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اس نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ میں چاہے اس خاندان کی مقروض ہوں، ابھی قرضہ واپس نہیں کیا میں نے، تو کیا بدلے میں مجھے یہ سزا دی جا رہی ہے؟ چچی فوراً اپنی جگہ سے اٹھی۔ ثنایا، جی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مجھے کچھ نہیں ہوا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ شاید ابھی ہوئی ہوں، کیونکہ جو بات میں نے سنی ہے اس کے بعد کوئی بھی پاگل ہو جائے گا۔ چچی نے سخت لہجے میں کہا، چپ ہو جاؤ۔ ثنایا نے فوراً سر ہلا دیا، میں نہیں چپ ہوں گی۔ اس نے سیدھا شاہویر کی طرف انگلی کر دی، میں اس لنگور سے شادی نہیں کروں گی۔ شاہویر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ثنایا مسلسل بولے جا رہی تھی، شادی کرنی ہے، ضرور کرنی ہے، لیکن اس سے نہیں کرنی، بالکل نہیں کرنی۔ یہ ہر وقت مجھے جواب دیتا رہتا ہے، ہر وقت ایسے چلتا ہے جیسے کسی کمپنی کا سالانہ بجٹ پیش کرنے جا رہا ہو، اور اوپر سے مجھے لومڑی کہتا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا دیے، میں نے شادی کرنی ہے، لیکن اس سے شادی نہیں کرنی، ہرگز نہیں کرنی، کبھی بھی نہیں کرنی۔ پورا ہال خاموش بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی ہونٹ دبا کر ہنسی روکنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ دونوں کزنیں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ چچی کا ہاتھ اب بھی ماتھے پر تھا۔ آغا جان بھی چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش رہ گئے۔ انہیں بھی ثنایا کے اتنے شدید رد عمل کی بالکل توقع نہیں تھی۔ دوسری طرف شاہویر ابھی تک ثنایا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے اس کی باتوں کا برا نہیں لگا تھا، لیکن اسے واقعی یہ امید نہیں تھی کہ صرف اس کا نام سنتے ہی ثنایا اس طرح اپنے آپے سے باہر ہو جائے گی۔ وہ پہلی بار سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر اس لڑکی کو اس سے اتنا مسئلہ کیوں ہے۔ ہال میں ہونے والا ہنگامہ بڑی مشکل سے ختم ہوا۔ ثنایا اب بھی مسلسل بولے جا رہی تھی۔ آخر کار اس کی دونوں کزنوں اور چاچی نے اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اس کمرے تک پہنچایا۔ دروازہ بند ہوا تو بھی اس کی آواز کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نہیں کروں گی شادی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تالیاں پیٹتے ہوئے پورے کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ نہیں کروں گی شادی، ہرگز نہیں کروں گی شادی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کسی جلسے میں کھڑے نعرے لگا رہی ہو۔ ایک کزن نے سر پکڑ لیا، یار اب تو چپ ہو جا۔ کیوں چپ ہو جاؤں؟ تمہاری آواز باہر تک جا رہی ہے۔ ثنایا نے اور زور سے تالی بجائی، سننے دو سب کو، نہیں کروں گی شادی، نہیں کروں گی شادی۔ دوسری کزن بے اختیار ہنسنے لگی، تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے کسی دھرنے میں کھڑی ہو۔ ثنایا نے فوراً جواب دیا، ہاں یہ میرا ذاتی دھرنا ہے۔ مطالبات بھی ہیں۔ بالکل ہے۔ پہلا مطالبہ، اس لنگور سے میری شادی منسوخ کی جائے۔ دونوں کزنیں ہنس ہنس کر دوہری ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد پہلی کزن نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، یار ایک بات تو تم نے نوٹ ہی نہیں کی۔ ثنایا رک گئی، کون سی بات؟ وہ تو پہلے دن سے بالکل نارمل تھا۔ تو اسے پہلے دن سے پتا تھا کہ اس کی شادی تم سے ہونے والی ہے۔ ثنایا کی آنکھیں پھیل گئیں، کیا؟ ہاں، غور کر۔
اس نے کبھی تمہاری باتوں کا برا نہیں مانا، تم اسے لنگور کہتی رہی، وہ تمہیں لومڑی کہتا رہا، وہ ہر بار تمہاری باتوں کا جواب دے کر مزے لیتا رہا، لگتا ہے وہ شروع سے تمہارا توا لگا رہا تھا۔ ثنایا نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ او میرے اللہ، اگر اسے پہلے سے سب معلوم تھا تو اس نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ ایک دم پھر غصے میں آ گئی۔ یہ صحیح کہہ رہی ہے تم، یہی کر رہا تھا وہ، اس لیے ہر بات پر مسکراتا رہتا تھا، اسی لیے کبھی غصہ نہیں ہوا۔ میں ادھر خود کو عقل مند سمجھتی رہی اور وہ ادھر بیٹھا میرا مذاق دیکھتا رہا۔ اس نے تکیہ اٹھا کر بیڈ پر دے مارا۔ یہ لمبی دم والا لنگور مجھے بیوقوف بناتا رہا۔ دوسری طرف حویلی کے پچھلے حصے میں آغا جان اپنے کمرے میں خاموش بیٹھے تھے۔ دروازہ کھلا، شہویر اندر آیا۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر اچانک شہویر ہنس پڑا۔ آغا جان بھی مسکرا دیے۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ شہویر نے ہنسی روکتے ہوئے کہا، مجھے پہلے سے ہی امید تھی کہ رد عمل آئے گا، لیکن اتنا آئے گا یہ بالکل نہیں سوچا تھا۔ آغا جان نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، تم نے بھی تو اس کا نام لومڑی رکھا ہوا ہے، اب لومڑی کی چالاکیاں بھی برداشت کرنی پڑیں گی۔ دونوں ہنس دیے۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے ماحول ہلکا ہو گیا، پھر آغا جان کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ مدھم بڑھ گئی۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ بیٹا، جی آغا جان، میں اس پر دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ ذرا سا رکی ویورز، میں جانتی ہوں کہ کہانی کے اس موڑ پر آپ صرف کہانی کے اگلے حصے کو سننا چاہتے ہیں، لیکن یوٹیوب پالیسی کا دھیان رکھنا ہے ہم نے، اور ضرور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور زیادہ آپ کے لیے جو محنت کر رہے ہیں اس کو بڑھائیں اور آپ کے لیے اچھے اچھے ناولز لے کر آئیں۔ تو آپ اس ناول کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آئیں کہانی کے دوسرے حصے کی جانب چلتے ہیں۔ شہویر خاموشی سے سنتا رہا۔ مجھے واقعی اندازہ نہیں تھا کہ وہ انکار کر دے گی، میں تو یہی سمجھا تھا کہ وہ ہاں کہہ دے گی۔ تمہارے اندر کوئی کمی نہیں ہے، ہر دادا اپنے پوتے کے لیے یہی کہتا ہے۔ شہویر نے احترام سے مسکرا کر جواب دیا۔ آپ میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں؟ آغا جان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، شہویر نے اعتماد سے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، میں اس کا دل جیت لوں گا، لیکن زبردستی نہیں کروں گا۔ وہ جب ہاں کہے گی اپنی مرضی سے کہے گی۔ آغا جان کی آنکھوں میں اطمینان اتر آیا۔ کمرے کی کھڑکی سے رات کی ٹھنڈی ہوائیں اندر آ رہی تھی۔ حویلی جو کچھ دیر پہلے شور سے گونج رہی تھی اب خاموشی میں ڈوبی بھی تھی۔ دور لان کی روشنی اب بھی جل رہی تھی۔ شادی کی سجاوٹ اپنی جگہ موجود تھی، مگر گھر کے اندر ایک نئی کہانی نے جنم لے لیا تھا۔ اسی وقت شہویر نے آغا جان سے اجازت لی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کل اس سے صرف ایک بار بات کرنا چاہتا ہوں، آرام سے، کسی دباؤ کے بغیر، صرف کافی پر۔ ہم بیٹھ کر بات کریں گے کہ آگے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ آغا جان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ادھر ثنایا کے کمرے میں بھی غصہ اب آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا۔ اس کی کزن نے نرمی سے کہا، ایک بار اس کی بات سن لینے میں کیا حرج ہے؟ ثنایا خاموش رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے تکیہ سیدھا کیا اور لمبی سانس لی۔ میں جا رہی ہوں۔ دونوں کزنیں حیرت سے اسے دیکھنے لگیں۔ سچ؟ ہاں، آرام سے اس کی بات سن لوں گی، اس کے بعد جو فیصلہ کرنا ہوگا وہ کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ باہر رات کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب بھی ناراضی تھی، مگر دل میں تجسس بھی پیدا ہو چکا تھا کہ آخر شہویر کہنا کیا چاہتا ہے۔ اگلی صبح ان دونوں کی پہلی باقاعدہ ملاقات کافی کے ایک کپ کے ساتھ ہونے والی تھی۔ اگلی صبح موسم خوشگوار تھا۔ رات کی ہلکی بارش کے بعد سڑکیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ حویلی کے مرکزی دروازے کے سامنے شہویر کی گاڑی آ کر رکی۔ ثنایا چند لمحے گاڑی کو دیکھتی رہی، پھر لمبی سانس لے کر دروازہ کھولا اور اگلی نشست پر بیٹھ گئی۔ میں صرف بات سننے آئی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مان بھی جاؤں گی۔ شہویر نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، آپ ہر بات شروع ہونے سے پہلے اعلان کیوں کر دیتی ہیں تاکہ سامنے والے کو بعد میں دھچکا نہ لگے؟ اچھا طریقہ ہے، مجھے پتہ ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ثنایا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، ویسے آپ کو اتنا اعتماد تھا کہ میں آپ کے ساتھ کافی پینے آ جاؤں گی؟ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ غصے والی ضرور ہیں لیکن غیر معقول نہیں ہیں۔
ثنایا نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ واہ، 2 منٹ تعریف کر کے تیسرے منٹ مجھے غصے والا بھی کہہ دیا۔ شاہویر ہنس دیا۔ آپ تعریف میں بھی نقص نکال لیتی ہیں، عادت ہے، مجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ ثنایا نے بازو باندھ دیے۔ ایک بات پوچھو؟ ضرور، اگر آپ کو پہلے سے سب پتا تھا تو مجھے بتائے کیوں نہیں؟ شاہویر نے گاڑی آہستہ کرتے ہوئے کہا۔ کیونکہ مجھے منع کیا گیا تھا۔ کس نے؟ آغا جان نے۔ ثنایا خاموش ہو گئی۔ مجھے آپ کی تصویر کافی پہلے دکھائی تھی، میں نے اسی وقت ہاں کہہ دی تھی۔ ثنایا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اتنی جلدی؟ جی، تصویر دیکھ کر؟ صرف تصویر دیکھ کر نہیں، آغا جان نے آپ کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ کیا بتایا تھا؟ کہ ایک لڑکی ہے جو پورے گھر کو زندہ رکھتی ہے، جو خود ہنستی ہے اور سب کو ہنساتی ہے، جو ضدی بھی ہے، بے حد صاف دل بھی ہے، جس نے بہت کم عمری میں بہت کچھ کھویا لیکن پھر بھی دوسروں کی خوشیوں کی وجہ بن گئی۔ ثنایا کے چہرے کا رنگ آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ شاہویر نے بات جاری رکھی۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آپ سے ملے بغیر فیصلہ مکمل نہیں ہوگا، اس لیے مجھے شادی میں بھی بھیج دیا گیا۔ ایک تیر سے 2 شکار، شادی بھی اٹینڈ کر لوں، آپ سے مل بھی لوں۔ ثنایا نے ہونٹ بھیج لیے اور ساتھ ساتھ میرا مذاق بھی اڑاتے رہے۔ میں نے کبھی آپ کا مذاق نہیں اڑایا۔ اچھا، پھر ہر بات پر وہ مسکراہٹ کیوں ہوتی تھی؟ شاہویر ہنس پڑا۔ کیونکہ آپ واقعی بہت دلچسپ ہیں، آپ غصے میں بھی ایسی بات کہہ جاتی ہیں کہ ہنسی روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ثنایا نے مصنوعی ناراضی سے منہ دوسری طرف کر لیا۔ مجھے لگ رہا ہے مجھے اس دن ہی خاموش رہنا چاہیے تھا۔ نہیں۔ کیوں؟ اگر آپ خاموش ہوتی تو شاید مجھے آپ پسند ہی نہ آتی۔ ثنایا نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ شاہویر کی آواز پہلی بار غیر معمولی سنجیدہ ہوئی۔ میں آپ کو پہلے ہی دن پسند کر بیٹھا تھا۔ گاڑی میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ ثنایا جیسے چند لمحوں کے لیے بولنا ہی بھول گئی۔ شاہویر نے نظریں سڑک پر رکھتے ہوئے کہا، پہلے دن جب آپ مجھے دیکھ کر مسلسل بولتی جا رہی تھی، آپ کو لگ رہا تھا میں ناراض ہوں گا، لیکن میں صرف آپ کو دیکھ رہا تھا۔ اتنی بے تکلف، اتنی زندہ دل، اتنی مختلف، میں نے اسی دن محسوس کر لیا تھا کہ شاید میں آپ کو پسند کرنے لگا ہوں۔ ثنایا کی پلکیں جھپکنا بھی جیسے بھول گئی تھیں۔ وہ زندگی میں پہلی بار اتنی خاموش بیٹھی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے بمشکل اتنا کہا، آپ کو ایسے سیدھا سیدھا بولنا کس نے سکھایا؟ شاہویر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، دل میں جو بات ہو وہ گھما کر کہنے سے بہتر ہے سیدھی کہہ دی جائے۔ ثنایا نے فوراً کھڑکی کی طرف رخ کر لیا تاکہ وہ اس کے چہرے پر ابھرتی گھبراہٹ نہ دیکھ سکے۔ گاڑی خاموشی سے شہر کی سڑک پر آگے بڑھتی رہی۔ چند ہی منٹ بعد وہ ایک خوبصورت کیفے کے سامنے جا کر رک گئی۔ شاہویر نے انجن بند کیا۔ چلیں؟ ثنایا نے کیفے کی عمارت کی طرف دیکھا، پھر ایک بار شاہویر کی طرف۔ اس کے ذہن میں ابھی تک وہی ایک جملہ گونج رہا تھا، میں آپ کو پہلے ہی دن پسند کر بیٹھا تھا۔ کیفے کی شیشے کی دیواروں سے دھوپ کی نرم کرنیں اندر آ رہی تھیں۔ ہلکی موسیقی ماحول کو پرسکون بنا رہی تھی۔ چند میزوں پر لوگ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ ایک کونے کی میز پر شاہویر اور ثنایا آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میز پر ابھی صرف پانی کے 2 گلاس رکھے تھے۔ ثنایا نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور بازو باندھ لیے۔ دیکھیں، اتنی دیر سے آپ نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہیں، لیکن میں ابھی بھی ہاں نہیں کہہ رہی۔ شاہویر نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں جانتا ہوں، تو پھر اتنی محنت کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ کچھ فیصلے ایک ملاقات میں نہیں ہوتے۔ ثنایا نے فوراً جواب دیا، اچھا ہے، کم از کم ایک بات پر ہماری رائے ملتی ہے۔ شاہویر ہلکا سا مسکرایا، میں آپ پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرنا چاہتا، میں صرف آخری بار ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ثنایا خاموش ہو گئی۔ شاہویر کی آواز پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گئی، میں نے اس رشتے کے لیے صرف آپ کی تصویر دیکھ کر ہاں نہیں کی تھی، ایک وجہ اور بھی تھی۔ کون سی؟ ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ ثنایا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جنہیں اپنا کہہ سکوں، وہ بہت کم ہے۔ آپ کے ماں باپ بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں یہ خلا کوئی بھر نہیں سکتا، لیکن شاید 2 ایسے لوگ جو تنہائی کو سمجھتے ہوں، وہ ایک دوسرے کا سہارا ضرور بن سکتے ہیں۔ چند لمحوں تک ثنایا کچھ نہ بول سکی۔ شاہویر نے نرمی سے کہا، مجھے امید ہے ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ ہماری کیمسٹری بری نہیں ہے۔ ثنایا نے فوراً چہرہ بنایا،
مجھے تمہارے ساتھ نہ کیمسٹری کرنی ہے، نہ فزکس، نہ اردو ادب، نہ کوئی اور مضمون۔ شہویر بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ ہر سنجیدہ بات کو بھی مذاق میں بدل دیتی ہیں، یہ بھی ایک ٹیلنٹ ہے۔ ثنایا نے ناک اوپر کر لی۔ مجھے اپنے سارے ٹیلنٹ پتہ ہے۔ ویٹر آرڈر لینے آیا۔ ثنایا نے بغیر سوچے کہا، میرے لیے بلیک کافی۔ شہویر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ بلیک کافی؟ جی، وہ کافی کڑوی ہوتی ہے۔ ثنایا نے پورے روب سے جواب دیا، میں بھی خود کڑوی ہوں، اس لیے مجھے کڑوی چیزیں پسند ہیں۔ شہویر نے ہونٹ دبا لیے۔ جیسا آپ مناسب سمجھے۔ چند لمحوں بعد کافی آ گئی۔ ثنایا نے پورے اعتماد سے کپ اٹھایا۔ پہلا گھونٹ پیتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے بڑی مشکل سے کافی حلق سے اتاری۔ آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند ہو گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ بری نہیں ہے؟ شہویر نے کپ کے پیچھے اپنی مسکراہٹ چھپا لی۔ اسے صاف سمجھ آ گیا تھا کہ ثنایا صرف اپنا روب قائم رکھنے کے لیے بلیک کافی پی رہی ہے۔ کافی ختم ہوتے ہوتے ثنایا کی حالت ایسی ہو چکی تھی جیسے کوئی بہت مشکل امتحان دے کر اٹھی ہو۔ شہویر نے خاموشی سے ویٹر کو اشارہ کیا۔ چند لمحوں بعد میز پر وینیلا آئس کریم رکھ دی گئی۔ ثنایا کی نظریں فوراً آئس کریم پر جا ٹھہری۔ یہ کس کے لیے ہے؟ آپ کے لیے؟ میں نے تو نہیں منگوائی۔ شہویر نے مسکرا کر کہا، آپ کو کڑوی چیزیں پسند ہیں، مجھے میٹھی چیزیں پسند ہیں، کیونکہ میں خود میٹھا ہوں۔ ثنایا بے اختیار ہنس پڑی۔ اپنی تعریف خود کبھی کبھی کر لینی چاہیے۔ اس نے چمچ اٹھایا اور آئس کریم کا پہلا لقمہ کھایا۔ اس کے چہرے پر بے اختیار اطمینان سا آ گیا۔ شہویر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، مگر وہ سمجھ گیا تھا کہ ثنایا کو آئس کریم واقعی بہت پسند ہے۔ واپسی کے سفر میں گاڑی کے اندر پہلے جیسی نوک جھونک تو ہوئی، مگر اس میں تلخی نہیں تھی۔ ثنایا کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتی، کبھی چوری چوری شہویر کی طرف۔ اس کے ذہن میں ہر بار وہی بات گونج رہی تھی، دو ایسے لوگ جو تنہائی کو سمجھتے ہو شاید ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہیں۔ حویلی پہنچتے پہنچتے اس کے دل میں ایک ہلکی سی دستک ہو چکی تھی۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آخر چند گھنٹوں میں ایسا کیا بدل گیا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، اس کی کزن دوڑتی بھی اس کے پاس آئی۔ او ہو، آ گئی؟ بتاؤ کیسی گفتگو رہی اس بندر کے ساتھ؟ ثنایا نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ بندر مت کہو۔ کزن چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ کیا مطلب؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ ایک دفعہ باہر کیا لے گیا؟ کون سا جادو کر دیا تم پر؟ اب تم اسے بندر بھی نہیں کہنا چاہتی؟ ثنایا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، یار کیا پتا میری شادی اسی سے ہو جائے۔ میرا ہونے والا شوہر ہے اور کوئی میرے ہونے والے شوہر کو بندر کہے تو میں اسے سچ مچ بندر بنا کر ایسی کلاس لگاؤں گی کہ دوبارہ کسی کو بندر نہیں کہے گا۔ کزن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بندر تو نہیں، لیکن لگتا ہے جادوگر ضرور ہے، تم پر کوئی جادو کر کے لے آیا ہے۔ ثنایا نے شرما کر اس کے کندھے پر ہلکی سی چپت لگائی۔ فضول باتیں مت کرو۔ مگر یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر پھیلتی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک صاف بتا رہی تھی کہ شہویر اب اس کے لیے صرف ایک اجنبی مہمان نہیں رہا تھا، اس کے دل میں ایک نئی جگہ خاموشی سے بننا شروع ہو چکی تھی۔ اگلی صبح حویلی میں ہمیشہ کی طرح ہلکی ہلکی چہل پہل تھی۔ لان میں مالی پودوں کو پانی دے رہے تھے، باورچی خانے سے ناشتے کی خوشبو آ رہی تھی۔ آغا جان اپنی عادت کے مطابق برآمدے میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ ثنایا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ آغا جان نے اخبار سے نظریں اٹھائیں۔ آؤ بیٹا۔ ثنایا ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ آج پہلی بار وہ غیر معمولی حد تک خاموش تھی۔ آغا جان نے مسکرا کر پوچھا، اتنی خاموش کیوں ہو؟ چند لمحے ثنایا نے اپنی انگلیوں کو دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، آغا جان جی، میں نے سوچ لیا ہے۔ آغا جان پوری توجہ سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اگر آپ اب بھی یہی چاہتے ہیں تو مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ ایک لمحے کے لیے آغا جان کو یقین ہی نہ آیا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ ثنایا نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ جی۔ انسان برا نہیں ہے، بہت برداشت والا ہے۔ میری اتنی الٹی سیدھی باتیں برداشت کرتا رہا،
تو شاید پوری زندگی بھی برداشت کر لے گا۔ آغا جان بے اختیار ہنس پڑے، پھر انہوں نے اٹھ کر ثنایا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ چند ہی منٹ بعد یہ خبر پوری حویلی میں پھیل گئی۔ ثنایا نے ہاں کر دی۔ ہر طرف یہی بات ہو رہی تھی۔ اس کی دونوں کزنیں دوڑتی ہوئی اس کے کمرے میں پہنچی۔ ایک نے حیرت سے پوچھا، یہ واقعی سچ ہے؟ ثنایا نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں۔ دوسری کزن نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا، کل تک تم انکار کر رہی تھی، آج اچانک ہاں؟ ثنایا نے کندھے اچکائے۔ انسان برا نہیں ہے یار، اور قسم سے بہت ہینڈسم ہے، اتنا اچھا انسان ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر پہلی کزن نے زور سے تالیاں بجائی۔ واہ، زندگی میں پہلی بار تم نے سمجھداری کی بات کی ہے۔ ثنایا نے فوراً تکیہ اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ زیادہ خوش نہ ہو، میں اب بھی پہلے والی ثنایا ہوں۔ کمرہ قہقہوں سے بھر گیا۔ دوسری طرف آغا جان نے شاہویر کو اپنے پاس بلایا۔ جیسے ہی شاہویر اندر آیا، آغا جان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مبارک ہو بیٹا۔ شاہویر نے حیرت سے دیکھا، کس بات کی؟ ثنایا نے ہاں کر دی ہے۔ چند لمحوں تک شاہویر خاموش کھڑا رہا، جیسے وہ یہ خبر اپنے دل تک پہنچنے دے رہا ہو۔ پھر اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی جو شاید کئی برسوں بعد آئی تھی۔ واقعی؟ آغا جان نے سر ہلایا۔ واقعی، شاہویر نے آہستہ سے کہا۔ الحمدللہ۔ اس کے لہجے میں سکون بھی تھا، شکر بھی تھا۔ آغا جان نے محبت سے کہا، اب صرف نکاح کی رسم کرنی ہے، پھر میری ذمہ داری بھی پوری ہو جائے گی۔ شاہویر نے احترام سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ ذمہ داری نہیں، میرے لیے بہت بڑا احسان ہے۔ چند ہی دنوں میں حویلی ایک بار پھر روشنیوں سے جگمگا اٹھی۔ جہاں کچھ روز پہلے ایک رخصتی ہوئی تھی، اب وہیں نئی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ درزی دن رات کپڑے پہنچا رہے تھے، جولری والے آئے جا رہے تھے، مہندی کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ثنایا کبھی اپنے کپڑوں کے رنگ بدلوا رہی تھی، کبھی پھولوں کی سجاوٹ پر رائے دے رہی تھی۔ شاہویر ہر بار مسکرا کر صرف ایک ہی بات کہتا، جو آپ کو پسند ہے وہی رہے گا۔ ثنایا فوراً جواب دیتی، بعد میں یہ مت کہنا کہ ہر چیز میری پسند کی تھی۔ میں تو ابھی سے کہہ رہا ہوں، مجھے شکایت کرنے کی عادت نہیں۔ اچھا، تو پھر شادی کے بعد بھی یاد رکھیے گا۔ یاد رہے گا۔ پھر اگر میں آدھی رات کو آئس کریم کھانے کی ضد کروں، چلیں گے؟ بارش میں چائے پینے کا دل کرے، چلیں گے؟ بغیر وجہ گھومنے کا دل کرے، تب بھی چلیں گے۔ ثنایا نے حیرت سے پوچھا، آپ ہر بات پر ہاں کیوں کہہ دیتے ہیں؟ شاہویر نے مسکرا کر جواب دیا، کیونکہ کچھ خوشیاں وجہ نہیں مانگتی۔ ثنایا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، یہ بات اچھی تھی۔ شاہویر نے ہنستے ہوئے کہا، شکریہ۔ شاہویر کی طرف سے صرف 2 پرانے دوست آئے تھے، وہی اس کی دنیا تھے۔ انہوں نے ہی اس کی طرف سے تمام رسموں میں شرکت کی۔ ادھر آغا جان اور پورا خاندان دل کھول کر ہر رسم ادا کر رہا تھا۔ مہندی، مایوں، ڈھولکی، نکاح، ہر تقریب ہنسی، دعاؤں، محبت اور قہقہوں سے بھری ہوئی تھی۔ حویلی ایک بار پھر خوشیوں سے آباد ہو گئی تھی۔ ہر طرف یہی دعا سنائی دے رہی تھی، اللہ اس جوڑے کو ہمیشہ خوش رکھے۔ رات کے وقت جب رخصتی کے بعد ثنایا شاہویر کے ساتھ اس کی حویلی پہنچی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ حویلی بھی کسی محل سے کم نہیں تھی۔ اونچے دروازے، خوبصورت روشنیاں، کشادہ صحن، ہر طرف نفاست اور شان و شوکت نظر آ رہی تھی۔ یہ شاہویر کے خاندان کی پرانی حویلی تھی، جس کے ساتھ ان کا بڑا کاروبار بھی جڑا ہوا تھا۔ برسوں سے قائم اس نام کی اپنی ایک پہچان تھی۔ دروازے پر موجود ملازمین نے احترام سے ان دونوں کا استقبال کیا۔ سب سے چہروں پر خوشی تھی، مگر ثنایا کی نظریں بار بار ادھر ادھر جا رہی تھیں۔ اس نے آہستہ سے شاہویر کی طرف دیکھا، آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ آپ کا گھر اتنا بڑا ہے۔ شاہویر مسکرا دیا، آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ ثنایا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں تو آپ کی عادتیں سمجھنے میں مصروف تھی۔ شاہویر نے ہنس کر جواب دیا، اور میں آپ کو سمجھنے میں۔ وہ اسے لے کر اندر آیا،
ملازمین نے ہر چیز کا خیال رکھا، مگر حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ثنایا نے محسوس کیا کہ یہاں رونق تو بہت ہے مگر اپنائیت کم ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی کمرے میں بیٹھی تھی۔ کمرہ نہایت خوبصورت تھا، ہر چیز سلیقے سے سجائی گئی تھی، پھولوں کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، مگر اس کے دل میں ایک انجانی سی کیفیت تھی۔ یہ اس کی نئی زندگی کی پہلی رات تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ آہستہ سے کھلا۔ شاہویر اندر آیا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ ثنایا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ دونوں کے درمیان ایک خوبصورت خاموشی پھیل گئی۔ شاہویر آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ کیسی لگ رہی ہے آپ کو میری دنیا؟ ثنایا نے کمرے پر نظر دوڑائی۔ بہت خوبصورت ہے۔ پھر چند لمحوں بعد دھیرے سے بولی، لیکن مجھے لگتا ہے یہاں خاموشی بہت زیادہ ہے۔ شاہویر نے مسکرا کر کہا، اب نہیں ہوگی۔ ثنایا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ اب آپ آ گئی ہیں۔ یہ سن کر ثنایا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ آپ کو پتہ ہے میں بہت زیادہ بولتی ہوں، پتہ ہے، بہت شرارتیں کرتی ہوں، پتہ ہے، کبھی کبھی بغیر سوچے کچھ بھی کہہ دیتی ہوں۔ شاہویر نے نرمی سے جواب دیا، یہ بھی پتہ ہے، پھر بھی کیونکہ مجھے آپ کی یہی باتیں پسند ہیں۔ ثنایا کچھ لمحے خاموش رہی۔ شاید پہلی بار اسے یقین آ رہا تھا کہ کوئی اسے بدلنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، بلکہ اسے اسی طرح قبول کر رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، مجھے ڈر تھا کہ شاید میں آپ کے لیے مشکل ثابت ہوں گی۔ شاہویر نے مسکرا کر کہا، ہر خوبصورت چیز آسان نہیں ہوتی، کچھ چیزوں کو سمجھنے کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، اور آپ کو سمجھنا میرے لیے بوجھ نہیں، یہ میری خوشی ہے۔ ثنایا کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ آپ اتنی اچھی باتیں کیسے کر لیتے ہیں؟ شاہویر نے ہنس کر کہا، شاید اس لیے کیونکہ میرے پاس برسوں سے کہنے کے لیے بہت کچھ تھا اور سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ثنایا نے دھیرے سے کہا، اب ہے۔ شاہویر نے اس کی طرف دیکھا، اب ہے۔ یہ دو لفظ دونوں کے درمیان ایک نئے وعدے کی طرح ٹھہر گئے۔ رات گزرتی رہی، دونوں دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے، اپنی بچپن کے قصے، اپنی پسند ناپسند، اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشیں۔ ثنایا نے ہنستے ہوئے کہا، ایک بات بتاؤ؟ جی، مجھے آج بھی یقین نہیں آ رہا کہ میں یہاں ہوں۔ شاہویر نے پوچھا، کیوں؟ کیونکہ کچھ دن پہلے تک میں سوچ رہی تھی کہ یہ شخص میرے لیے مسئلہ ہے، اور آج؟ ثنایا نے مسکرا کر نظر جھکا لی۔ آج الگ رہا ہے کہ شاید اللہ نے میرے لیے ایک اچھا ساتھی بھیجا ہے۔ شاہویر کے چہرے پر پرسکون آ گیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی مسکراہٹ ہمیشہ میری ترجیح رہے گی، ثنایا نے جواب دیا، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس خاموش حویلی کو کبھی اداس نہیں ہونے دوں گی۔ شاہویر نے مسکرا کر کہا، مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ اب یہاں سکون کم اور رونق زیادہ ہوگی۔ ثنایا ہنس دی۔ اس رات ان دونوں کے درمیان صرف محبت بھری باتیں تھیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش تھی، ایک نئے رشتے کو مضبوط بنانے کا عہد تھا، اور اسی خوبصورت احساس کے ساتھ ان کی نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ صبح کی نرم روشنی جب حویلی کے بڑے بڑے دریچوں سے اندر آئی تو ثنایا کی آنکھ کھل گئی۔ چند لمحوں تک وہ خاموش لیٹی رہی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی نظر اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے کمرے پر گئی۔ خوبصورت سجاوٹ، نفاست سے رکھی ہوئی چیزیں، کھڑکی سے باہر نظر آتا ہوا وسیع باغ، ہر چیز اسے ایک نئی دنیا کا احساس دلا رہی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور دل ہی دل میں مسکرا دی۔ کل تک یہ سب کچھ اس کے لیے اجنبی تھا، مگر آج اس جگہ میں اسے اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی نظریں ساتھ لیٹے ہوئے شاہویر پر ڈالی، جو ابھی سو رہا تھا۔ چہرے پر وہی سکون تھا جو ثنایا نے ہمیشہ اس کے انداز میں محسوس کیا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی آئی۔ اس نے آہستہ سے سوچا کہ شاید واقعی وہ ایک اچھی جگہ پر آ گئی ہے۔ ایسا شخص ملا ہے جو اسے بدلنے کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ اسے ویسے ہی قبول کر رہا ہے جیسی وہ ہے۔ کچھ دیر بعد شاہویر کی آنکھ کھلی تو اس نے ثنایا کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا۔ وہ مسکرا دیا۔ صبح صبح اتنی توجہ سے کیا دیکھ رہی ہیں؟ ثنایا نے فوراً نظریں بدل لی۔ کچھ نہیں، کچھ تو ہے، بس دیکھ رہی تھی کہ آپ واقعی اتنی بڑی حویلی میں رہتے ہیں یا مجھے کوئی خواب آ رہا ہے۔ شاہویر ہنس پڑا۔ ابھی بھی یقین نہیں آیا؟ تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔
کیونکہ کل تک میں سوچ رہی تھی کہ آپ صرف سنجیدہ باتیں کرنے والی انسان ہیں، اور آج لگ رہا ہے آپ انسان ہی ہیں۔ شاہویر نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر ہنسنے لگا۔ یہ بہت بڑی تعریف ہے۔ ثنایا بھی ہنس دی۔ ناشتے کے بعد دونوں نے حویلی کے آس پاس گھومنے کا فیصلہ کیا۔ شاہویر چاہتا تھا کہ ثنایا نئی جگہ سے مانوس ہو جائے۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے تو راستے میں شہر کی رونقیں شروع ہو گئیں۔ ثنایا کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اسے ہر چیز نئی لگ رہی تھی۔ مجھے ایک بات بتاؤ۔ جی؟ مجھے لگ رہا ہے میں واقعی بدل گئی ہوں۔ شاہویر نے مسکرا کر پوچھا۔ کیسے؟ پہلے میں کسی نئی جگہ آتی تو سب سے پہلے خامیاں نکالتی، اب میں خوبیاں دیکھ رہی ہوں۔ شاہویر نے نرمی سے کہا، کیونکہ اب آپ کے پاس دیکھنے کے لیے کوئی اپنا بھی ہے۔ ثنایا نے مسکرا کر باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد شاہویر نے کہا، ویسے میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں کہیں گھومنے جانا چاہیے۔ ثنایا نے فوراً پوچھا، کہاں؟ آپ بتائیں۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر خوش ہو کر بولی، میرے لیے تو یہ بھی ہنی مون ہے۔ شاہویر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ؟ جی، کیونکہ مجھے لاہور بہت پسند ہے۔ یہاں کی رونق، یہاں کی سڑکیں، کھانے، سب کچھ۔ میں تو آرام سے یہاں بھی خوش ہوں۔ شاہویر نے مسکرا کر کہا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہماری شروعات کے دن کچھ خاص ہو۔ ایسی جگہ جائیں جہاں کی یاد ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ ثنایا نے سوچتے ہوئے کہا، پھر ناران چلتے ہیں، وہاں پہاڑ ہے، ٹھنڈ ہے، خوبصورتی ہے۔ شاہویر نے سر ہلایا، اچھی جگہ ہے، لیکن میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ کیا؟ شاہویر نے مسکرا کر کہا، میں آپ کو دبئی لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ثنایا چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ کیا؟ ہم دبئی جائیں گے؟ واقعی؟ جی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی صاف نظر آنے لگی۔ مجھے لگا آپ ناران یا کسی قریبی جگہ کا کہیں گے۔ دبئی؟ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ شاہویر نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلی بار میرے ساتھ ایسی جگہ دیکھیں جہاں ہر چیز نئی ہو، نئی یادیں بنے، صرف ہماری۔ ثنایا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر تو مجھے شاپنگ بھی کرنی ہوگی۔ شاہویر نے فوراً کہا، مجھے اندازہ تھا۔ کیا مطلب؟ کہ سفر کا سب سے اہم حصہ آپ کے لیے یہی ہوگا۔ ثنایا نے مصنوعی ناراضی سے کہا، ایسا نہیں ہے، مجھے گھومنا بھی پسند ہے، اور کھانا بھی، اور شاپنگ بھی، تینوں ضروری ہیں۔ شاہویر ہنس پڑا، ٹھیک ہے، تینوں ہوں گے۔ چند دن بعد وہ دبئی پہنچے تو ثنایا کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ اونچی عمارتیں، روشن سڑکیں، خوبصورت مقامات، ہر چیز اسے حیران کر رہی تھی۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی وہ مسلسل ادھر سے ادھر دیکھ رہی تھی۔ یہ جگہ کتنی مختلف ہے۔ شاہویر نے مسکرا کر کہا، آپ کو پسند آئی؟ بہت، لیکن ایک بات ہے۔ کیا؟ مجھے یہاں بھی لگ رہا ہے کہ میں زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکوں گی۔ شاہویر نے ہنس کر کہا، یہ تو مجھے پہلے ہی معلوم تھا۔ وہ دونوں مختلف جگہوں پر گئے، خوبصورت عمارتیں دیکھیں، سمندر کے کنارے وقت گزارا، رات کو روشنیوں سے سجے شہر کو دیکھا۔ ثنایا ہر نئی چیز دیکھ کر خوش ہو جاتی، کبھی تصویریں بناتی، کبھی شاہویر کو کسی چیز کے بارے میں سوال کرتی، کبھی اچانک کوئی نئی خواہش ظاہر کر دیتی۔ ایک رات سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے ثنایا نے آہستہ سے کہا، مجھے لگتا تھا شادی کے بعد زندگی بہت بدل جائے گی۔ شاہویر نے پوچھا، اور اب لگ رہا ہے کہ تبدیلی بری نہیں ہوتی، اگر ساتھ دینے والا اچھا ہو۔ شاہویر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ثنایا نے مسکرا کر کہا، آپ کو پتہ ہے پہلے میں بہت ڈرتی تھی۔ کس بات سے؟ کہ شاید کوئی مجھے سمجھ نہیں پائے گا۔ لیکن آپ نے کوشش کی، آپ نے مجھے بدلنے کی کوشش نہیں کی، بس سمجھنے کی کوشش کی۔ شاہویر نے دھیرے سے کہا، کیونکہ آپ جیسی ہیں ویسی ہی اچھی ہیں۔ ثنایا کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ دبئی کے ان دنوں میں دونوں نے صرف جگہ ہی نہیں دیکھی بلکہ ایک دوسرے کو بھی زیادہ سمجھا۔ شاہویر نے جانا کہ ثنایا کی شرارتوں کے پیچھے کتنی محبت ہے۔ ثنایا نے جانا کہ شاہویر کی خاموشی کے پیچھے کتنی گہرائی ہے۔ یہ سفر ان دونوں کے لیے صرف ایک ہنی مون نہیں تھا، بلکہ ایک نئے رشتے کی مضبوط بنیاد بن گیا تھا۔ اور جب وہ واپس لوٹنے لگے تو ثنایا نے دل میں محسوس کیا کہ اب اس کی زندگی میں ایک ایسا شخص شامل ہو چکا ہے جس کے ساتھ ہر جگہ خوبصورت لگ سکتی ہے۔
ہنی مون سے واپس آنے کے بعد شاہویر اور ثناء کی زندگی آہستہ آہستہ اپنے معمول پر آنے لگی تھی۔ دبئی کی خوبصورت یادیں اب بھی ان دونوں کے دل میں تازہ تھیں، مگر زندگی صرف سفر کا نام نہیں تھی، بلکہ اصل خوبصورتی روز مرہ کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں ہوتی ہے۔ صبح کے وقت شاہویر تیار ہو کر دفتر چلا جاتا۔ اس کا کاروبار بہت بڑا تھا اور کئی معاملات اس کی نگرانی کے محتاج تھے۔ وہ پورا دن کام میں مصروف رہتا، مگر کوشش کرتا کہ شام کو جلدی گھر آ جائے تاکہ ثناء کے ساتھ وقت گزار سکے۔ ثناء بھی اب اس بڑی حویلی سے مانوس ہو چکی تھی۔ شروع میں جو جگہ اسے خاموش اور اجنبی لگتی تھی، اب وہی جگہ اسے اپنی لگنے لگی تھی۔ وہ ملازمین کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی، حویلی کے انتظامات دیکھتی، آغا جان کے کمرے میں بیٹھ کر ان کے ساتھ باتیں کرتی اور کبھی کبھی شاہویر کے دفتر کے معاملات کے بارے میں بھی دلچسپی لینے لگی تھی۔ شاہویر اکثر اسے دیکھ کر مسکرا دیتا۔ مجھے لگتا ہے آپ نے میری حویلی کو اپنا گھر سمجھ لیا ہے۔ ثناء فوراً جواب دیتی، سمجھا نہیں ہے، بنا لیا، فرق بہت بڑا ہے۔ شاہویر اس کی بات سن کر خوش ہو جاتا۔ وقت اسی طرح محبت اور سکون کے ساتھ گزر رہا تھا۔ ایک دن صبح ثناء کی طبیعت کچھ عجیب سی محسوس ہوئی۔ اسے تھکن محسوس ہو رہی تھی، دل بھی کچھ گھبرا سا رہا تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ شاید معمول کی کمزوری ہے، مگر جب یہ کیفیت چند دن تک رہی تو اس نے ڈاکٹر سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر نے کچھ ضروری ٹیسٹ کیے اور پھر مسکرا کر اسے خوشخبری دی، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ چند لمحوں کے لیے ثناء بالکل خاموش ہو گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے وقت ایک لمحے کے لیے رک گیا ہو۔ اس کے چہرے پر آہستہ آہستہ مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ ماں بننے کا احساس اس کے لیے ایک نئی دنیا جیسا تھا۔ وہ باہر نکلی تو اس کے دل میں سب سے پہلے شاہویر کا خیال آیا۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ خبر وہ کس طرح دے گی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ لمحہ عام نہ ہو۔ وہ چاہتی تھی کہ شاہویر کے چہرے پر وہ خوشی دیکھے جو ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں محفوظ ہو جائے۔ راستے میں ایک پرنٹر کی دکان نظر آئی تو وہ اچانک سے رک گئی۔ اس کے ذہن میں ایک شرارتی خیال آیا۔ وہ دکان کے اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تصویر تھی۔ وہ گھر پہنچی تو سب سے پہلے اپنے کمرے میں گئی۔ اس نے تصویر کو دیکھا اور مسکرا دی۔ یہ ایک چھوٹے سے بچے جیسے جانور کی تصویر تھی۔ وہ جانور عجیب بھی تھا اور بہت پیارا بھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی، آنکھوں میں شرارت تھی۔ نہ وہ مکمل طور پر کسی ایک جانور جیسا تھا، نہ دوسرے جیسا۔ ثناء نے تصویر کو بیٹھ کے سامنے والی دیوار پر خوبصورت انداز میں لگوا دیا، پھر پیچھے ہٹ کر اسے دیکھا اور ہنس دی۔ اب دیکھتے ہیں شاہویر صاحب کتنی دیر میں سمجھتے ہیں۔ شام کو جب شاہویر گھر آئے تو ہمیشہ کی طرح تھکا ہوا تھا، مگر چہرے پر سکون تھا۔ وہ اندر آئے تو ثناء نے مسکرا کر استقبال کیا۔ آج دفتر کیسا رہا؟ شاہویر نے جواب دیا، مصروف تھا لیکن اب بہتر ہے کیونکہ گھر آ گیا ہوں۔ وہ دونوں کچھ دیر بیٹھ کر دن بھر کی باتیں کرتے رہے۔ ثناء بار بار شاہویر کے چہرے کو دیکھ رہی تھی مگر کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ شاہویر نے محسوس کیا کہ آج وہ کچھ زیادہ خوش لگ رہی ہے، مگر اس نے پوچھا نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہونے کے لیے کمرے میں چلا گیا۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے والی دیوار پر پڑی وہ وہیں رک گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سامنے ایک عجیب سی تصویر لگی ہوئی تھی۔ وہ تصویر کسی ایسے بچے کی تھی جس میں دو مختلف جانوروں کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ شاہویر چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس نے فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ ثناء کی حرکت ہے، مگر یہ سمجھ نہیں آیا کہ اس تصویر کا مطلب کیا ہے۔ اس نے آواز لگائی، ثناء! ثناء اندر آئی۔ جی؟ شاہویر نے تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کیا ہے؟ ثناء نے معصوم بننے کی کوشش کی۔ تصویر ہے، وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، لیکن کس کی تصویر ہے؟ ثناء نے آرام سے جواب دیا، یہ لومڑی اور لنگور کی کلوننگ سے پیدا ہونے والی بچے کی تصویر ہے۔ شاہویر چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس بات پر حیران ہو یا ہنسے۔ کیا مطلب؟ ثناء نے بڑی سنجیدگی سے کہا،
مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کا بچہ ہے۔ شہویر نے دوبارہ تصویر دیکھی۔ لیکن تم نے یہ تصویر اتنی بڑی کروا کر یہاں کیوں لگائی ہے؟ ثنایا نے نظر چکا کر کہا، کیونکہ لومڑی اور لنگور کا جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ بھی شاید ایسا ہی ہوگا۔ شاویر ابھی بھی پوری بات سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ خاموش کھڑا تصویر کو دیکھتا رہا۔ پھر اس کی نظریں آہستہ آہستہ ثنایا کے چہرے کی طرف گئیں۔ ثنایا نظریں نیچے کیے کھڑی تھی اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اچانک شاویر کی آنکھیں پھیل گئیں، پھر اس کے چہرے پر حیرت کے بعد خوشی پھیل گئی۔ ثنایا، وہ آہستہ سے بولا۔ ثنایا نے نظریں اٹھائیں۔ سمجھ گئے؟ شاویر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بے اختیار ہنس دیا۔ تو یہ سب اس لیے تھا؟ ثنایا بھی ہنسنے لگی۔ ہاں، میں نے سوچا سیدھا سیدھا بتاؤں گی تو مزہ نہیں آئے گا۔ شاویر نے دوبارہ تصویر کو دیکھا اور پھر ثنایا کو۔ اب اسے یہ تصویر پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، کیونکہ اب اس کے پیچھے ایک ایسی خوشی چھپی تھی جس کا انتظار وہ دونوں ہمیشہ کریں گے۔ شاویر نے محبت سے کہا، آپ نے واقعی عجیب طریقہ نکالا ہے خوشخبری دینے کا۔ ثنایا نے مسکرا کر جواب دیا، لیکن یاد تو رہے گا نا؟ شاویر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ دن میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس لمحے وہ دونوں جان چکے تھے کہ ان کی زندگی میں محبت کے ساتھ ایک نئی خوشی بھی شامل ہونے والی ہے۔ ایک ننھی سی خوشی، ایک ننھی سی زندگی، اور وہ تصویر جو کبھی صرف ایک مذاق لگ رہی تھی، اب ان دونوں کے لیے سب سے خوبصورت یاد بن چکی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا۔ وہ حویلی جو کبھی صرف خاموش دیواروں اور بڑے بڑے کمروں کی وجہ سے پہچانی جاتی تھی، اب ایک ننھی سی آواز کی منتظر تھی۔ ثنایا کی زندگی بھی بدل گئی تھی۔ جو لڑکی ہر وقت شرارتوں میں مصروف رہتی تھی، اب اپنے آنے والے بچے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں سنبھال کر رکھتی تھی۔ کبھی کپڑوں کو دیکھ کر مسکرا دیتی، کبھی کھلونوں کو ہاتھ میں لے کر تصور کرتی کہ جب اس کا بچہ ان سے کھیلے گا تو کیسا لگے گا۔ شاویر ہر دن اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھتا۔ وہ دفتر کے کاموں میں مصروف ہوتا، مگر کوشش کرتا کہ ثنایا کو وقت دے، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرتا۔ کبھی اس کی پسند کی چیز لے کر آتا، کبھی صرف اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کی باتیں سنتا۔ ثنایا اکثر ہنس کر کہتی، آپ کو پتہ ہے آپ بہت بدل گئی ہیں۔ شاویر مسکرا کر پوچھتا، کیسے؟ پہلے آپ بہت سنجیدہ لگتے تھے، اب لگتا ہے آپ بھی میری طرح ہو گئے ہیں۔ شاویر ہنس دیتا، شاید آپ کی صحبت کا اثر ہے۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جس کا دونوں کو انتظار تھا۔ گھر میں ایک ننھی سی خوشی نے قدم رکھا۔ جب پہلی بار بچے کی آواز حویلی میں گونجی تو جیسے ہر چیز بدل گئی۔ وہی بڑی حویلی جو کبھی خاموش لگتی تھی، اب قہقہوں اور دعاؤں سے بھر گئی تھی۔ ثنایا نے اپنے بچے کو گود میں لیا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ شاویر نے جب پہلی بار اپنے بچے کو ہاتھوں میں اٹھایا تو اس کے چہرے پر ایسا سکون تھا جو پہلے کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے بچے کو دیکھتا رہا۔ ثنایا نے مسکرا کر کہا، کیا سوچ رہے ہیں؟ شاویر نے آہستہ سے جواب دیا، یہ سوچ رہا ہوں کہ زندگی نے مجھے کتنا خوبصورت تحفہ دیا ہے۔ ثنایا نے محبت سے اسے دیکھا۔ ایک نہیں، دو۔ شاویر مسکرا دیا، ہاں، دو۔ دن گزرتے گئے۔ بچے کی معصوم شرارتوں نے دونوں کو اور قریب کر دیا۔ ثنایا اب بھی ویسے ہی تھی، اب بھی ہنستی تھی، اب بھی گھر میں رونق لگائے رکھتی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب اس کی خوشیوں میں ایک اور خوشی شامل ہو چکی تھی۔ کچھ عرصے بعد ثنایا نے آغا جان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ اپنے بچے کو لے کر شاویر کے ساتھ حویلی پہنچی۔ آغا جان نے جب اپنی لاڈلی کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خوشی اتر آئی۔ ثنایا کو دیکھ کر انہیں وہ دن یاد آ گیا جب وہ غصے میں اپنی شادی سے انکار کر رہی تھی، اور آج وہی ثنایا اپنے بچے کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ آغا جان نے محبت سے بچے کو دیکھا، پھر شاویر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولے، بیٹا۔ شاویر نے احترام سے ان کی طرف دیکھا۔ جی آغا جان۔ آغا جان کی آواز میں محبت بھی تھی اور تشکر بھی۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو شادی کے بعد اپنا بچپنا بالکل کھو دیتی ہیں۔ بچپن تو کیا، ان کی مسکراہٹ بھی کہیں پیچھے رہ جاتی ہے، لیکن تم جیسے اسے لے کر گئے ہو وہ ویسے ہی واپس آئی ہے۔
وہی ہنسی، وہی شرارتیں، وہی خوشی۔ آغا جان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس بات کے لیے میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بیٹا، تم نے اسے بہت خوش رکھا ہے۔ شاہویر نے مسکرا کر آغا جان کی طرف دیکھا۔ آغا جان، میں نے تو صرف وہی کیا جو دل چاہتا تھا، میں اسے خوش کیوں نہ رکھوں؟ اس کی خوشی کے ساتھ تو میری خوشی جڑی ہے۔ آغا جان کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ آ گئی۔ ثنایا دور کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ زندگی شاید صرف بدلنے کا نام ہے، مگر اب اسے معلوم تھا کہ کبھی کبھی زندگی کسی ایسے انسان سے ملا دیتی ہے جو آپ کو بدلتا نہیں بلکہ آپ کو آپ ہی رہنے دیتا ہے۔ شاہویر اور ثنایا کی کہانی بھی ایسی ہی تھی۔ ایک شرارتی لڑکی، ایک سنجیدہ مزاج لڑکا، دو مختلف شخصیتیں مگر ایک ایسا رشتہ جہاں محبت کے ساتھ ساتھ احترام بھی تھا، اور جہاں سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ دونوں نے ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو قبول کیا تھا۔ اسی محبت، اسی خوشی، اسی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے خوبصورت بن گئی۔ جی تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ حیرت اور انتظار اور پھر جو راز آج کھلا ہے وہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا کامنٹس باکس میں۔ ہمیں آپ کے کامنٹس کا بھی انتظار رہتا ہے، ہم آپ کے کامنٹس کا جواب بھی دیتے ہیں، تو ہمیں ضرور اپنی رائے کے بارے میں کامنٹس باکس میں بتایا کریں، اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک کریں، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح سے آپ ہماری آنے والے ویڈیوز سے محظوظ ہوتے رہیں۔ بہت جلد ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔